किताब तौहीद का ये 14वां दिन और 14th क्लास है। दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी हम तौहीद के बारे में सुन रहे हैं पहले समझ लें, उसके बाद उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी में तौहीद को लाने, शिर्क को दूर करने और उसके बाद दूसरों तक ये बात पहुँचाने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन। चैप्टर नंबर 43, बाब नंबर 40 पर 3, बाब मा जाअ फी मन लम यक़ना बिल हल्फ बिल्लाह। जो आदमी अल्लाह की कसम खाकर अल्लाह की कसम को काफी ना समझे, उसकी सजा, उसका गुनाह या उसका अंजाम कैसा है। हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला तहलिफु बि आबाइकुम, तुम अपने बाप की, अपने आबा व अजदाद की, अपने बापों की कसम ना खाओ। जो आदमी अल्लाह की कसम खाएगा उसको सच करके दिखाए, और जो आदमी अल्लाह की कसम खा लिया जिसके बारे में, तो सामने वाला इस बात पे राजी हो जाए, अल्लाह की कसम खा लिया बस खलास राजी हो जाए। और जो आदमी राजी नहीं होगा, अल्लाह ताला का उसके साथ कोई जिम्मा नहीं है। इब्ने माजा की हदीस है, सही हदीस है और हदीस नंबर 2101। ये बात मालूम है इस हदीस से कि अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाना जायज़ नहीं। मखलूक में अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाना जायज़ नहीं, चाहे बाप की हो, माँ की हो, कुरान की हो, ज़माने की हो, भाई की हो, किसी की भी हो, अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाना जायज़ नहीं है। दूसरी बात, जब हम अल्लाह की कसम खाएं तो अल्लाह की कसम का उसका लिहाज करना। सबसे पहली बात, अगर अल्लाह की कसम खाएं तो उसको सच करके दिखाना, यानी हम अल्लाह की कसम झूठ के लिए नहीं खाना, झूठी कसम नहीं खाना, अल्लाह की सच्ची कसम खाना। यानी अगर वो काम पक्का करना है तो अल्लाह की कसम खाना, अल्लाह की कसम मैं ये जरूर काम करूंगा, तो फिर वो काम करने के लिए अल्लाह की कसम खाना। तीसरी बात, जब अल्लाह की कसम खाई जा चुकी है तो सामने वाला अल्लाह की कसम का एतबार करना, वो मान लेना बात को, अल्लाह की कसम खाया जरूर करता है। नहीं, अल्लाह की कसम खाने के बाद भी बात को नहीं मान रहा, नहीं मैं भाई नहीं मानता, मैं तुम अल्लाह के कसम कहा था भाई नहीं मानता, तो ऐसा नहीं करना। जो अल्लाह की कसम का एतबार नहीं करता, अल्लाह की कसम को काफी नहीं समझता, अल्लाह उससे अपना जिम्मा हटा लेता, अपनी जिम्मेदारी अल्लाह ताला हटा लेता, मेरे तुझसे कोई लेना देना नहीं, ऐसा बोलता था। तो लिहाजा अल्लाह की कसम का एतबार करना, अल्लाह की कसम काफी है, बस बात को पक्का करने के लिए अल्लाह की कसम काफी है। उसके बाद एक चैप्टर नंबर 44, सब छोटे छोटे बात है, ये बहुत अहम है अपनी जिंदगी में। हमें जो है आम जो है हालतों में ऐसी चीजें होते, ऐसे जो चैप्टर्स आ रहे। चैप्टर नंबर 44, बाब नंबर 40 पर चल, बाब वाजा फी कौली माशा अल्लाहु व शिता, यानी जो अल्लाह चाहे और ऐ नबी आप चाहे, ऐसा कहना कैसा है, क्या हराम है, जायज है, या गुनाह है, या कुफ्र है, शिरक है, क्या? जो अल्लाह चाहे और आप चाहे, ऐ नबी आप चाहे, ऐसा कहना क्या है? देखते हैं हदीस। एक यहूदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आगे कहा, तुम लोग शिरिक करते हो, शिरिक का काम करते हो। सहाबा को आगे बोला और अल्लाह के नबी के पास आके बोला, तुम लोग शिरिक करते हो। तो जब उससे पूछा गया कैसे शिरिक करते हैं, तो उसने कहा, तुम कहते हो अपनी बातों में माशा अल्लाह व शिता, जो अल्लाह चाहे और ऐ नबी आप चाहे, ऐसे तुम बोलते हो। और तुम बोलते हो कि काबे की कसम है, काबे की कसम है, यानी मक्के की कसम है बोल के बोलते हो। तो ये शिरकिया बातें हैं। तुम अल्लाह के कसम के साथ अल्लाह के साथ मखलूक को जोड़ डाले, अल्लाह के साथ नबी को जोड़ डाले, अल्लाह के साथ अल्लाह का घर और मखलूक उसको जोड़ डाले, तुम्हें दोनों को मिला के कसम खा रहे हैं, तो ये शिरिक है। देखो यहूदी को भी समझ में आ गया ये शिरिक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन सहाबा से बोले कि फअमरहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा अरादू यहलिफू अन यक़ूलू रब्बिल कअबा, जब भी कसम खाने का इरादा हो तो काबे की कसम नहीं खाना, काबे के रब की कसम खाना, रब काबा की कसम खाना। और इसी तरह जब भी जो है कसम खाना हो तो मखलूक की कसम नहीं खाना। और
ماشاء اللہ و شئتا نہیں بولنا، یعنی جو اللہ چاہے اور آپ چاہے نہیں بولنا، بلکہ کیا بولنا، جو اللہ چاہے پھر آپ چاہے پھر بولنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو الگ کر دینا، اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ نہیں جوڑنا، ملانا نہیں۔ اگر اللہ کو مخلوق کے ساتھ وعد عطف جو ہے جوڑنے کے لیے آتا ہے، دو کاموں کو دونوں کا حکم ایک بیان کرنے کے لیے آتا ہے، تو خالق اور مخلوق کا حکم ایک ہو گیا، اللہ تعالیٰ خالق ہے اور نبی مخلوق ہے، تو دونوں کے ایک ساتھ اگر جوڑ دیے تو یہ شرک ہو جاتا، کسی سے بھی نہیں جوڑنا۔ ایک اور حدیث کہ ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مادرزاد بھائی، ٹھیک ہے، وہ ایک مرتبہ خواب دیکھتے ہیں، خواب میں کیا دیکھتے ہیں، یہودیوں کی جماعت کے پاس گزرے ہو، یہودیوں کی جماعت سے بولے کہ تم بہترین آدمی ہو، اگر تم عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تو یہودیاں تم اچھے ہو، تو یہودیاں بولے تم بھی بہت اچھے، اگر تم ایک بات کو چھوڑ ڈالیں گے، وہ کیا، ماشاء اللہ و شئتا کرتے تھے، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے بول کے بولتے نا، یہ بات کو تمہیں چھوڑ ڈالیں گے تو تم بہترین امت ہو۔ پھر اس کے بعد وہ صحابی جو ہے وہاں سے گزر کر عیسائیوں کے جماعت کے پاس جاتے، عیسائیوں کے پاس جا کے بولتی تم اچھے لوگ ہو، اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتی تو وہ بولتے تمہیں بھی اچھے لوگ ہیں، جب کہ تم جو اللہ چاہے اور آپ چاہے یہ جملہ نہیں بولے تو اچھی لوگ ہیں۔ صبح اٹھے اور لوگوں کو یہ قصہ بتائے، انہوں خواب بتائے اور اللہ کے نبی کے پاس بھی جا کر بتائے۔ اللہ کے نبی بولے کیا تم لوگوں کو بتاتا رہے یہ قصہ خواب؟ تو انہوں نے کہا ہاں بتاتا رہے۔ اللہ کے نبی فوراً منبر کے اوپر چڑھے اور خطبہ دیے کہ طفیل نے ایک خواب دیکھا ہے اور لوگوں کو بتا دیا ہے، میں بس بعض چیزوں کی وجہ سے میں رکا ہوا تھا، اللہ کے پاس سے حکم آیا، تو لہٰذا تم لوگوں میں بعض لوگ جو ایسی باتیں بولتے ہیں ماشاء اللہ و شئتا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے بولتے ہیں، ایسا مت بولو، بلکہ جو اللہ چاہے، صرف جو اللہ چاہے بولو، ماشاء اللہ وحدہ، جو اللہ چاہے یہی بولنا، صرف ماشاء اللہ بولنا، ماشاء اللہ و شئتا نے بولنا، جیسا تمہاری مرضی جیسا اللہ کی مرضی۔ پھر بولتے پاس بات میں کیا ہو گیا، اللہ اور تمہیں بولے تو ہو سکتا کام، اللہ چاہے تمہیں چاہے ہو سکتا بھائی، ایسا بولتے ہیں، بولتے نہیں بولتے کام میں اللہ چاہے تمہیں چاہے ہو سکتا کام، یہ شرک ہے، ایسا نہیں بولنا، صرف اللہ چاہے بولنا، تمہیں چاہے بول کے نہیں بولنا، اللہ چاہے بول کے بولنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات سکھلائی، تو لہذا یہ تمام باتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی اللہ کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، لیکن ہم میں سے مسلمانوں میں مشرک اور درگاہ پرست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لمبے لمبے قصے، لمبے لمبے جو تعریفاں حد سے غلو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مانی من انوم بھی سوا کا، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تیرے سوا، اے نبی تیرے سوا کسی کی پناہ میں آؤں، مجھے کیا ہو گیا ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، جبکہ پناہ کس کی حاصل کرنا ہے، اللہ کی، اللہ کی پناہ میں ہی آنا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اللہ یعنی لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آنا ہے، نبی کی پناہ میں نہیں آنا ہے۔ لیکن مشرک قسم کے شاعر اور ایسے درگاہ پرست لوگ جو بولتے ہیں اے نبی تمہیں ہے تو بس کافی ہے میرے لیے، اے نبی تو ہمارے لیے بس کافی ہے اور ہم کسی کے در پہ نہیں جائیں گے، ایسے بولتے ہم کسی کے در پہ نہیں جائیں گے، ہم نبی کے کتے ہیں، ہم نبی کے چاہنے والے اور نبی کے جو ہے ہمیں بھکاری ہیں، فقیری ہیں، نبی کے دروازے پہ آگے میں بیٹھ جاتے ہیں ہمیں اور کسی کے در پہ نہیں جاتے، نعوذ باللہ یہ شرک ہے۔ جبکہ اللہ کے در پہ آنا ہے، اللہ کے دروازے پہ آنا ہے، اللہ سے پوچھنا ہے اور اللہ کے بندے ہیں، تو ایسا کہنا یہ سب شرکی الفاظ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک چیپٹر نمبر 45 باب نمبر 40/5، باب منصب الدہر فقد آذى اللہ، جو زمانے کو گالی دے تو گویا کہ اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ زمانے کو گالی دینے کا مطلب کیا ہے، جیسے کہتے ہیں قرآن مجید کیا ہے، وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا، ہمیں کیا ہے بس یہ دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، ہم مرتے پھر زندہ ہوتے، وما یہلکنا الا الدہر، ہمارے کچھ زمانہ ہی مانتا، اللہ مانتا نہیں،
بلکہ زمانہ ہی ہمارے کو مارتا. اللہ نے کہا وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون، ان کے پاس اس بات کا کوئی علم کوئی پروف نہیں، بس وہ گمان کی باتیں کرتے ہیں. سورہ جاثیہ آیت نمبر 24. یعنی وہ لوگ مشرکین سمجھتے تھے کہ ان کو موت اور حیات دینے والا اللہ نہیں ہے بلکہ زمانہ ہے. آج بھی بولتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، وہ بولتے ہیں یہ سب جو زمانے سے ہو رہا ہے، یہ آٹومیٹک ہو رہا اور یہ زمانے سے سسٹمیٹک چل رہا ہو، بس اس کے پیچھے ریزن ہے، اس کے پیچھے کوئی گاڈ نہیں ہے. دیر از نو گاڈ، کوئی گاڈ کوئی خدا نہیں ہے، بس یہ زمانہ ہے، زمانے کی روش چل رہی ہے اور ہم مر رہے ہیں، زندہ ہو رہے ہیں، اٹھنا جا رہے ہیں، بس یہ کچھ اور کچھ بھی نہیں ہے. ایسا یہ مشرکین بھی مانتے تھے. صحیح حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یحسین ابن آدم، ابن آدم یعنی آدم کا بیٹا یعنی انسان اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے. زمانہ میں، زمانہ کون ہے؟ زمانہ میں ہوں، یعنی بیدی الامر، میرے ہاتھ میں ہی سارا معاملہ ہے. اقلب اللیل والنہار، میں ہی زمانے کو پلٹاتا رہتا ہوں، رات اور دن میں ہی کرتا رہتا ہوں. تو جو آدمی ایسا زمانے کو گالی دے گا گویا کہ وہ زمانے کو پیدا کرنے والے کو گالی دے رہا ہے، زمانے کو پیدا کرنے والے کو گالی دے رہا ہے. جیسے ہم باتوں باتوں میں کہتے ہیں کہ زمانہ بہت خراب ہے بھائی، بہت خراب چل رہا بھائی، زمانہ بہت خراب چل رہا بھائی. بولتے کیا بولتے ہیں ہمیں؟ زمانہ خراب چل رہا ہے. تو ہم یہ کہہ کر اللہ کو جو تکلیف پہنچا رہے ہیں. کیوں؟ زمانہ خراب چل رہا ہے، اس کا مطلب کیا؟ زمانے کو پیدا کرنے والا خراب پیدا کرے. تو یہ شرک تک پہنچاتا آدمی. زمانہ خراب چل رہا نہیں بولا، زمانے میں موجود لوگ خراب ہے بول سکتے ہیں، زمانے میں آج کے زمانے کے لوگ خراب ہے بول سکتے ہیں، لیکن زمانہ خراب ہے، زمانہ ایسا نہیں، اچھا نہیں ہے بھائی بول کے ایسا بولنا شرک ہے. لیکن ہمیں عام بول چال میں یہ الفاظ یہ ورڈز استعمال کرتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، زمانے کو گالی نہیں دینی. اسی طرح ہمیں بولتے یہ سنیاسی دھوپ ہے، دھوپ کو چھا، اسی طرح سردی کو یا اسی طرح بارش کو یا ہوا کو گالیاں دیتے ہیں. تو ان کو گالیاں دینا گویا کہ اللہ کو گالی دینا اور اللہ کو تکلیف پہنچانے کے برابر ہے. کیوں؟ ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ کس کو کب کیسا پیدا کرے، دھوپ کب لانا، بارش کب لانا، سردی کب لانا، ہوا کب لانا، سب اللہ کو معلوم ہے. لیکن اگر ان سب چیزوں کو اگر ہمیں تکلیف گالی دے رہے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کے پیدائش پر، اللہ کے پیدا کرنے پر، اصل اللہ کے پیدا کرنے پر ہم جو ہے مطمئن نہیں ہے، یعنی اللہ اچھا پیدا نہیں کرا ہے، یہ دھوپ کو اچھا نہیں پیدا کرا ایسا سمجھ رہے ہیں. تو لہذا کسی زمانے کو اور زمانے میں ہونے والی چیزوں کو گالی نہیں دینا، اگر دیں گے تو اللہ کو تکلیف ہوگی. چیپٹر نمبر 46 باب نمبر 40 باب التسمی بقاضی القضات ونحوی. قاضی القضات نام رکھنا کیسا ہے؟ یعنی قاضیوں کا قاضی، اسی طرح بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ، ایسا نام رکھنا کیسا ہے؟ کیا نام رکھ سکتی کیا ایسا؟ دیکھتے ہیں. صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بدترین نام اللہ کے پاس کہ آدمی نام رکھے ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ، اس لیے کہ یہ بدترین نام اس لیے ہے کہ لا مالک الا اللہ، بادشاہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. لیکن اگر کوئی ایسا نام رکھتا ہے مالک الملک، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مالک الملک جیسے آدمی شاہد شاہ، شاہان شاہ یعنی شہید شاہ نام رکھے، یہ نام رکھنا بھی سب سے برا نام ہے. کتنے لوگ ہیں ہمارے اس مسلمانوں میں شہید شاہ نام رکھتے، شہید شاہ نام کتنے جنہیں کے نام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے سب سے بدترین نام. کیوں؟ شہنشاہ کا مطلب کیا ہے؟ شہنشاہ کا مطلب ہے شاہوں کا شاہ، بادشاہوں کا بادشاہ. کون ہے بادشاہوں کا بادشاہ؟ اللہ.
اگر ہم ایسا نام رکھے ہیں تو اللہ تعالیٰ، اور ایک اور روایت میں ہے، ابھی جو میں نے حدیث پڑھی وہ حدیث جو بخاری کی 6206، ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے پاس قیامت کے دن سب سے غصہ والا اللہ تعالیٰ اس شخص پر ہوگا غصہ جو آدمی ایسا بدترین نام رکھے گا، برا نام رکھے گا۔ لہذا شہنشاہوں کے شہنشاہ یا بادشاہوں کا بادشاہ ایسا نام لے رکھنا۔ اللہ کے لیے جو نامہ خاص ہے وہ نامہ بندے نہیں رکھنا، مخلوق نہیں رکھنا۔ جیسے کوئی آدمی نام رکھے رحمان، خالی رحمان نام رکھے، رحمان کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ اگر صرف بندہ صرف رحمان نام رکھے تو غلط ہے نام۔ عبد الرحمان نام رکھنا، رحیم نام رکھے، کتنے بجے رحیم بادشاہ، رحیم بادشاہ نام رکھے، غلط نام ہے۔ رحمان رکھنا ہے، بلکہ رحمان نہیں بلکہ عبد الرحمان اور عبد الرحیم نام رکھنا ہے۔ اگر رحمان اور رحیم رکھیں گے تو یہ جو ہے بدترین نام ہے۔ اگر ہم اپنے لیے رکھ رہے بندوں کے لیے نام رکھ رہے تو اللہ کے پاس یہ جو ہے غصے کو لانے والی چیز ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ایسے ناموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ہو سکے تو ایسے نام چینج کرنا، ایسے ناموں کو بدل دینا۔ یعنی رحمان نام رکھے تو عبد الرحمان چینج کر لینا، رحیم نام رکھے تو عبد الرحیم نام چینج کر لینا، شہید شاہ نام رکھے تو نام بدل جانا۔ کیوں؟ یہ ناموں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم پر غصہ ہو۔ اس کے بعد ہے چیپٹر نمبر 47، باب نمبر 40، باب احترام اسماء اللہ تعالی و تغیر الاسم للہ، یعنی اللہ کے ناموں کا احترام کرنا ہے۔ اللہ کے نام اگر بندے رکھے گئے تو ناموں کو چینج کرنا، جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ابو شریح بول کر ایک صحابی تھے، وہ صحابی کو جو ہے ابو الحکم بولتے تھے لوگ، ابو الحکم، ابو الحکم بول دو فیصلہ کرنے والوں کا باپ، فیصلہ کرنے والوں کا باپ۔ الحکم اللہ کا نام ہے، الحکم اللہ کا نام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ابو الحکم نام کیوں رکھے جبکہ فیصلہ کرنے والا اللہ ہے اور اسی کی طرف فیصلے لے جاتے ہیں اور اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو وہ صحابی بولے کہ لوگ میرے پاس آتے، میں ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، میرے فیصلے سے وہ راضی ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ مجھے ابو الحکم بولتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نام مت رکھو۔ تمہارے بیٹے کے تین بیٹے ہیں، ایک کا نام شریح، ایک کا نام مسلم، ایک کا نام عبداللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو شریح تمہارا نام، ابو شریح کا نام رکھو، یعنی شریح کے باپ۔ تو لہذا ابو الحکم، حکم یعنی فیصلہ کرنے والے کا باپ، حکم اللہ ہے، فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، تو لہذا ابو الحکم رکھنا نام غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کا نام چینج کر دیا۔ تو جو بھی نامہ اللہ کے ہیں وہ نامہ بندے نہیں رکھنا، اگر رکھے ہیں تو نامہ چینج کر لینا۔ ایسے ہی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نام کا احترام، اللہ کا نام اگر بندے رکھ لیں گے تو اللہ کے نام میں اور بندے کے ناموں میں کیا فرق ہے؟ اس لیے اللہ کے نام کا احترام کرتے ہوئے نام چینج کر دینا۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 48، باب من حضر بشیء فی ذکر اللہ او القرآن او الرسول، جو اللہ کا یا اللہ کی کتاب قرآن مجید کا یا اللہ کے ذکر کا یا رسول کا مذاق اڑائے، وہ کیسا ہے؟ جائز ہے، گناہ ہے یا نہیں تو کفر ہے؟ آیت ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، جب اے نبی آپ ان سے سوال کرتے ہیں، لا یقولون، تو یہ منافق بولتے ہیں، انما كنا نخوض ونلعب، ہم تو بس ایسے ہی مزاح کر رہے تھے۔ آپ کہہ دیجیے قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، تم اللہ کی آیتوں سے اور اس کے رسول تم سے تم مذاق اڑاتے ہو۔ سورہ توبہ ہے نمبر 65۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کا قرآن مذاق کی چیز نہیں ہے، ہم اس کو مذاق میں نہیں لینا۔ اللہ سے مذاق کر لیے، رسول اللہ سے مذاق کر لیے، قرآن مجید سے مذاق کر لیے، قرآن مجید کی آیتوں کا مذاق اڑا لیے، یہ اللہ کے پاس نہیں چلتا۔ جو بھی ایسا کرتے ہوئے کافر ہو جاتے، کافر ہو جاتے۔ ایک بڑی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ حدیث مختلف جو ہے احادیث میں سے بخاری میں اور تفسیر کی کتابوں میں، تفسیر ابن طبری، تفسیر ابن جریر، دوسرے مختلف تفاسیر میں حدیث آئی ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں تو ایک منافق حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کو بلا کہ تمہارے پاس جو علماء ہیں عالمہ ہیں ان سے زیادہ پیٹ معلوم، ان سے زیادہ بزدل اور ان سے زیادہ جھوٹے میں کسی کو نہیں دیکھا۔ کیا بتا منافق؟ تمہارے پاس جو عالمہ ہے علماء ہیں ان سے زیادہ پیٹ پالو، ان سے زیادہ جھوٹے، ان سے زیادہ بزدل میں کسی کو نہیں دیکھا۔ تو عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا تو جھوٹا ہے، تو منافق ہے، میں یہ بات ضرور جا کر اللہ کے نبی کو بتا دوں۔ اور اس کے بعد جا کے انہوں نے اللہ کے نبی کو بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے پہلے آنے سے پہلے وحی نازل ہوئی کہ ایک منافق ایسے ایسے باتیں پڑا، گویا کہ وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے پاس موجود جو علماء صحابہ ہیں، عالم صحابہ ہیں، ان کو جو ہے ایسا برا بھلا کر رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ منافق آیا اور وہ منافق آ کے اللہ کے نبی کے پاس جو ہے گیلا نے منافق آئی، اللہ کے نبی مذاق کر رہا تھا، ایسے مذاق میں بولا ایسا، یعنی ہمارے سفر طے نہیں ہو رہا تھا، سفر نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں سفر کرنے کے واسطے ٹائم پاس کے واسطے میں یہ بات بولا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کافر ہو گیا، ایمان لانے کے باوجود بھی تو کافر ہو گیا، اب تیرا اصول قبول نہیں ہوگا، لا تعتصم، تو اصول مت بیان کر، قد کفرتم بعد ایمانکم، تو ایمان لانے کے باوجود بھی اب کافر ہو گیا۔ وہ نبی کو جو ہے بہت جھگاڑا ہے۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہ میں دیکھتا ہوں، میں دیکھ رہا تھا اس کی حالت کو، وہ اللہ کے نبی کی اٹھتی کوئی جو سواری ہے، اس سواری کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھنے کی جگہ کجاوے کو پکڑ کے لگ رہا تھا، لن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھگا کے معافی مانگ رہا تھا، اور وہ جو ہے اس کے پیر جو ہے پتھروں پہ گھس لیتے جا رہا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات نہیں مان رہے، اس کی طرف نہیں بھی دیکھ رہے، اس کی طرف توجہ بھی نہیں کر رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی اس کی طرف بغیر توجہ دیے کہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس حدیث سے، بڑی حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول اور قرآن مجید مذاق کا ذریعہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کی باتیں ہیں وہ مذاق کا ذریعہ ہے، اور جو اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں بیان کرنے والے ہیں وہ مذاق کا ذریعہ ہے، یعنی علماء عالمہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اگر پیش کر رہے ہیں، اگر ان علماء کا مذاق اڑائیں گے تو ان کے پاس موجود علم کا مذاق اڑائے جیسے ہوگا۔ آج بھی ہمیں کتنے لوگ ہیں جو علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ عالمہ ساری کھانے والے پیٹ پالو عالمہ ہیں، ان کو کیا بھی کام نہیں رہتا، تو عالمہ کا مذاق اڑاتے۔ وہ منافق بھی سے ویسے ہی عالموں کا مذاق اڑایا تھا، اللہ کے نبی نے کہا تو کافر ہو گیا۔ اب اس حدیث سے کتنے مسلمان کافر ہو گئے کہ نہیں معلوم۔ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں کہ علماء کو کیا بھی کام نہیں ہے، اٹھے بیٹھے یہ کاما، پیٹ پالو عالمہ، پیٹ پالو مولوی صاحبہ، یہ بولتے ہیں علماء کو بڑا بنا بولتے ہیں۔ تو جو بھی اللہ کی بات بیان کرنے والا ہوتا ہے اس کو اگر جو برا بلا بولیں گے تو گویا کہ اللہ کو مذاق اڑائے جیسا، اللہ کا مذاق اڑائے جیسا، نبی کا مذاق اڑائے جیسا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اگر کوئی بیان کیا، اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانا، نہیں مان کے اس کو نہیں لیا اور مذاق میں یا کھیل کود میں نہیں لیا، تو پھر وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے جیسا ہوگا۔ جیسے بہت سے لوگ جو ہے اہل حدیث کی نمازوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اہل حدیث جو ہے نمازوں پڑھتے ہیں، رسول دین کرتے، آمین بولتے، تو بہت سے جو ہے حنفیہ اور درگاہ پرست آدمی جو ہے مذاق اڑاتے، بولتے ہیں انہوں کیا خالی کتے بلے کے جیسا ٹانگڑا ایسا اٹھاتے رہتی، کرتے رہتی، اٹھاتے رہتی، کرتے رہتے، دلما اٹھاتے رہتی ہوں، یہ کیا کام نہیں کیا ہوتے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی جب بھی رکوع کو جاتے یا رکوع سے سر اٹھاتے یا تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو اللہ کے نبی رفع الیدین کرتے تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے، تو اللہ کے نبی کرتے تھے اس لیے ہمیں کر رہے ہیں حدیث۔ تو اگر یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں نبی کے حدیث کا تو گویا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے حدیث کے مطابق یہ کفریہ کام کر رہے ہیں، کافروں والا عمل کر رہے ہیں، تو لہذا نہ قرآن کا مذاق اڑانا، نہ حدیث کا مذاق اڑانا، اور نہ ہی قرآن اور حدیث بیان کرنے والے لوگوں کا، عالموں کا مذاق اڑانا۔
اگر کوئی مذاق اڑے گا تو گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑائے جیسا ہوتا اور وہ کافروں کا کام کرنا. تو لہٰذا ایسے کاموں سے ایسے باتوں سے بچنا چاہیے. یہ سب چیزیں ایسے ہیں جو ہمیں عام طور پر ہمیں بول چال میں استعمال کرتے ہیں, عام ہمیں یوز کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں بات کرتے ہوئے سوچ کر سمجھ کر بات کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکال ڈالیں جو ہمارے کو کافر بنا ڈالے, جو ہمارے کو مشرک بنا ڈالے, جو ہمارے اوپر اللہ کا غصہ نازل کرتا ہے. تو لہٰذا ایسے باتوں سے ایسے کاموں سے ہمیں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں باقی رکھے توحید پر قائم دائم رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو توحید پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.